59 साला रफाकत एक बयान से खत्म हो गई और यूएई ने सऊदी अरब को एक फोन कॉल तक न की। तेल की आलमी मंडी में हुजूर इस फैसले ने एक तूफान बर्पा कर दिया है। अचानक तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ओपेक क्या है, इसकी बुनियाद कब पड़ी, किसने रखी, मकासद क्या थे, खलीजी ममालिक की मईशत में इसका क्या किरदार था। यूएई ने ओपेक छोड़ने का फैसला आखिर क्यों किया, माशी वजूहात क्या हैं, सियासी वजूहात क्या हैं। इस फैसले से तेल की फ्यूचर मार्केट, अमारात, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की मईशत पर क्या असर पड़ेगा। यूएई ने इस वक्त का इंतखाब क्यों किया, क्या जंग पर भी इसका कोई असर पड़ेगा। अमेरिका इस फैसले से खुश होगा कि खफा होगा, और इसराइल और यूएई के ताल्लुकात पर इसका क्या असर पड़ेगा। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। खलीज फारस में, मशरिक़ वुस्ता में, खलीजी ममालिक में और आलमी तेल की मार्केट्स में इस वक्त एक तूफान बरपा है। 28 अप्रैल 2026 को मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने ऐलान किया है कि वो ओपेक और ओपेक प्लस से निकल रहा है और ये फैसला 1 मई 2026 से नाफिज हो जाएगा। 59 साला रफाकत एक बयान से खत्म हो गई और यूएई ने सऊदी अरब को एक फोन कॉल तक न की। तो हुजूर क्या हुआ, एक बात पर बरसों के याराने गए, क्या इस बहाने अच्छा हुआ कुछ दोस्त पहचाने गए। तेल की आलमी मंडी में हुजूर इस फैसले ने एक तूफान बर्पा कर दिया है। अचानक तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $111 फी बैरल और WTI $99 पर ट्रेड हो रहा है। ये कोई छोटा स्टेप नहीं है। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ओपेक क्या है, इसकी बुनियाद कब पड़ी, किसने रखी, मकासद क्या थे, खलीजी ममालिक की मईशत में इसका क्या किरदार था। यूएई ने ओपेक छोड़ने का फैसला आखिर क्यों किया, माशी वजूहात क्या हैं, सियासी वजूहात क्या हैं। इस फैसले से तेल की फ्यूचर मार्केट, अमारात, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की मईशत पर क्या असर पड़ेगा। यूएई ने इस वक्त का इंतखाब क्यों किया, क्या जंग पर भी इसका कोई असर पड़ेगा। अमेरिका इस फैसले से खुश होगा कि खफा होगा, और इसराइल और यूएई के ताल्लुकात पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज इस सब पर बात होगी हुजूर, और आखिर में हमारा तज्जिया। तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। तो हुजूर ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी बुनियाद 1960 में रखी गई। इसके इब्तदाई बानी ममालिक में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला शामिल थे। बाद में दीगर ममालिक भी शामिल होते गए। इस वक्त इसके अरकान की तादाद 12 है। 12 ममालिक हैं जो इसके रुकन हैं। इसकी बुनियाद क्यों रखी गई। 1960 की दिहाई में हुजूर इस तरह था कि कुछ बड़ी मगरबी ऑयल कंपनियां थी जिन्हें कि 7 सिस्टर्स कहा जाता था। ये तेल पैदा करने वाले ममालिक पर कंट्रोल रखती थीं। वो तेल की कीमतों का फैसला खुद किया करती थीं और तेल की पैदावार करने वाले ममालिक को बहुत कम हिस्सा देती थीं। इन ममालिक ने सोचा कि अगर हम मिलकर बैठें और तेल की पैदावार का फैसला बाहमी रजामंदी से किया करें तो हम कीमतों पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो ओपेक क्या करता था, ये इसके जो रुकन ममालिक हैं ये बाकायदगी के साथ मीटिंग करके ये तय करते थे कि दुनिया भर में तेल की पैदावार कितनी की जाए। अगर पैदावार कम की जाएगी तो सप्लाई घट जाएगी और तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर पैदावार ज्यादा की जाएगी तो कीमतें गिर जाएंगी। इस तरह से ओपेक आलमी तेल की मार्केट को कंट्रोल करता रहा। इसकी ताकत का अंदाजा इससे लगाइए कि ओपेक दुनिया की कुल तेल की पैदावार का तकरीबन 36% कंट्रोल करता है और इसके रुकन ममालिक के पास दुनिया की साबित शुदा तेल के ज़खायर का 79% है। यूएई की शमूलियत इसमें कब हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक में 1967 में शमूलियत इख्तियार की, यानी इसने 59 साल तक इस तंजीम का हिस्सा रहकर आलमी मईशत को चलाने वाले ईंधन की कीमतों के तयन में अहम किरदार अदा किया। अब ओपेक ने खलीजी ममालिक की मईशतों को कैसे संभाला
اوپیک کا سب سے بڑا ہتھیار کوٹا سسٹم پروڈکشن کوٹا تھا. ہر رکن ملک کے لیے ایک حد مقرر کی جاتی کہ وہ یومیہ کتنے بیرل تیل پیدا کر سکتا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ملک اوور پروڈکشن نہ کرے، جس سے مارکیٹ میں تیل کی سپلائی بڑھ جائے اور قیمتیں شدید گر جائیں. اس کنٹرول کی وجہ سے خلیجی ممالک کو معاشی استحکام اور زیادہ آمدنی حاصل ہو سکی. سعودی عرب اس تنظیم کا ایک انڈکلیئرڈ لیڈر رہا. سعودی عرب سب سے بڑا پروڈیوسر ہونے کی وجہ سے جب بھی قیمتوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی تو وہ پیداوار کم کر کے سب سے بھاری بوجھ بھی وہی اٹھاتا، سب سے ہیوی برڈن بھی اسی کو اٹھانا پڑتا. باقی ممالک کو ڈسپلن میں رکھنے میں بھی سعودی عرب مرکزی کردار ادا کرتا رہا. یو اے ای کا بھی ایک اہم کردار تھا. یو اے ای اوپیک کا تیسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک تھا. سعودی عرب کے ساتھ دہائیوں تک اس نے کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا. دونوں ممالک نے مل کر عالمی تیل کے بازار کو مستحکم رکھا. لیکن یہاں پر یو اے ای کے لیے ایک بڑا تضاد آ گیا. یو اے ای کا جو موجودہ یومیہ اوپیک کوٹا ہے وہ 2.9 ملین بیرل تھا، جبکہ یو اے ای کی اصل پیداواری صلاحیت 4.8 ملین بیرل یومیہ ہے. تو یہ تقریباً 1.9 ملین بیرل کا ایک بیچ میں ڈیفیسٹ آتا ہے. اور یو اے ای کا جو ہدف ہے وہ یہ تھا کہ اس نے 2027 تک اپنی پیداوار کو 5 ملین بیرل یومیہ تک لے کر جانا ہے. یو اے ای زیادہ حجم یعنی کہ ہائی والیوم چاہتا تھا، جبکہ سعودی عرب کو دوسری طرف ویژن 2030 چلانے کے لیے تیل کی قیمت کو کم از کم $86 فی بیرل کی حد پر برقرار رکھنا اس کے لیے لازم ہے، وگرنہ اس کی معیشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی معیشت میں ڈیفیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ویژن 2030 کمپلیٹ نہیں کر سکے گا. اب یہ دونوں ممالک کے اہداف اور مفادات میں ایک بڑا تضاد بن کر سامنے آیا اور اوپیک اسی تضاد کی زد میں آ گیا. اچھا حضور، اب لوگ کہتے ہیں کہ یو اے ای نے کیوں چھوڑا اوپیک؟ اس کی حضور 2 قسم کی وجوہات ہیں، ایک معاشی ہے اور دوسری سیاسی ہے. پہلے معاشی وجوہات دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے، گزشتہ کئی دہائیوں سے یو اے ای نے اپنی معیشت کا انحصار تیل پر کم سے کم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اس نے ڈائیورسفیکیشن کا راستہ اپنا کر ایک ملٹی ڈائمینشنل معیشت تشکیل دی. جیسے سیاحت ہے، دبئی اور ابوظہبی دنیا کے ٹاپ ٹورزم مراکز بن چکے ہیں. لگژری ہوٹلز ہیں، شاپنگ ہے، ایکسپوز ہیں، تفریحی پارکس ہیں اور ورلڈ کلاس ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں. پھر ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی ہے. دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پراپرٹی میں سرمایہ کاری کی دعوت دی جاتی ہے اور سب سے مہنگی ترین پراپرٹیز یو اے ای میں ملتی ہیں. فائنانس اور بینکنگ ہے. دبئی انٹرنیشنل فائنینشنگ سینٹر ہے، DIFC ہے، جو بلاتا ہے لوگوں کے جناب آپ آئیے یہاں پر فائنینسنگ کیجئے، یہاں پر سرمایہ کاری کیجئے، یہاں پر آ کے اپنے دفاتر کھولیے، اس علاقے میں اپنے ہیڈ آفیسز کھولیے. پھر ٹیکس فری زونز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک بہت بڑی وہاں پر یہ ایک اٹریکشن ہے کہ جناب ہم یہاں پر جو کمائیں گے ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ ٹریڈ، لاجسٹکس اور ایویشن ہے. جبل علی پورٹ ہے. ایمریٹس اور اتحاد ایئر لائنز ہیں جو کہ دنیا کا ہب ہے اس وقت. یو اے ای ہر فلائٹ وہاں جاتی ہے اور وہاں سے اڑتی ہے. یہ ایئر لائنز دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک ہیں. پھر ٹیکنالوجی ہے، قابل تجدید توانائی ہے، صحت، تعلیم اور غیر ملکی سرمایہ کاری ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر میں آپ کو براڈر ٹرم میں بتاؤں تو یہ ساری کی ساری یو اے ای کی معیشت کو ایک بہت ہی ڈائیورسفائیڈ معیشت بناتی ہیں، ایک ملٹی ڈائمینشنل معیشت بناتی ہیں. آج یو اے ای کی معیشت میں تیل کا حصہ بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے اسے اپنی معیشت کی بقا کے لیے تیل کی $86 فی بیرل کی قیمت پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو حضور معاشی وجوہات ہیں، لیکن اصلی وجوہات سیاسی اور جیو پولیٹیکل ہیں. دیکھیے حضور، سعودی عرب اور یو اے ای کئی دہائیوں تک قریبی اتحادی رہے، اہم فیصلے مل کر کرتے رہے، ان کے مفادات الائنڈ تھے. لیکن گزشتہ کچھ برسوں میں ان دونوں ممالک کے درمیان رائیولری بڑھتی گئی. یو اے ای کی معاشی کامیابی نے جہاں قطر اور سعودی عرب کو اپنی معیشت کو ڈائیورسفائی کرنے اور تیل کی پیداوار پر ڈیپینڈنس کم کرنے کی راہ دکھائی اور یو اے ای کو ایک ماڈل کے طور پر دیکھا جانے لگ گیا خلیجی ممالک میں، وہیں یو اے ای نے خود کو عرب دنیا کا لیڈر سمجھنا شروع کر دیا، جو زیادہ ماڈرن ہے، زیادہ کامیاب ہے، زیادہ سیاںا ہے، جو بڑے بھائی کی طرح دقیانوسی نہیں ہے، جس نے روایات اور مذہب کی حدود پھلانگ کر دنیا کے کامیاب ترین ممالک میں اپنا شمار کرا لیا ہے. اسے لگنے لگا کہ بڑا بھائی مجھے بلی کرتا ہے، مجھے پیچھے روک کے رکھ رہا ہے، اس خطے کی قیادت کا اصل حقدار میں ہوں.
کیونکہ میں سب سے کامیاب ہوں، مجھے دنیا سب سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جیو پولیٹیکلی بھی دونوں ممالک کے مفادات آپس میں متصادم ہو گئے۔ سب سے بڑا دھچکا دسمبر 2025 کے آخر میں لگا، جب 30 دسمبر 2025 کو سعودی عرب نے یمن میں یو اے ای کی حمایت یافتہ صدرن ٹرانزیشنل کونسل STC کے کانوائے اور مکلا پورٹ پر بمباری کی۔ سعودی عرب نے STC کو اپنے لیے خطرہ قرار دیا۔ اس سے یمن کولیشن کا باضابطہ خاتمہ ہو گیا۔ یو اے ای چپ چاپ یمن سے نکل گیا، لیکن اسے یہ بے عزتی بھولی نہیں۔ پھر دونوں ممالک سوڈان میں بھی مخالف فریقوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ یو اے ای ہمیتی کی ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کی حمایت کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب جنرل برہان کی سوڈانیز آرمڈ فورسز کی حمایت کرتا ہے۔ اسی طرح صومالیہ میں بھی ان کے مفادات متصادم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یو اے ای نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا مستقبل اب صرف معاشی ترقی سے منسلک ہے۔ وہ اسرائیل کے ساتھ دشمنی کی بجائے دوستی پر یقین رکھتا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ یو اے ای کے تعلقات بھی اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ بن گئے یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان۔ اور حضور ہم آپ کو بتاتے رہے کہ یو اے ای نے 2020 میں ابراہیم اکارڈز پر دستخط کیے اور اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی، معاشی اور فوجی تعلقات قائم کر لیے۔ حالیہ ایران US اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے یو اے ای کو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم تک بھیجا، IDF کے سولجرز بھیجے جو اس کو آپریٹ کرتے رہے۔ یہ اسرائیل کی طرف سے کسی دوسرے ملک کو آئرن ڈوم بھیجنے کی پہلی مثال تھی۔ اسرائیلی ہتھیاروں کی خریداری کو ہو یا اسرائیلی انویسٹمنٹ، یو اے ای سب کو خوش آمدید کہتا رہا ہے۔ اور حضور کرتے کرتے یو اے ای اسرائیل کا صرف اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ اس کا صرف ایک عام اتحادی نہیں بنا، بلکہ وہ اس کے مفادات کا ایک محافظ بن گیا۔ اس سے عرب دنیا میں اور مسلم دنیا میں بہت شدید تشویش بھی ہوئی اور ان کو بہت تکلیف بھی ہوئی۔ اور یو اے ای نے صرف دیکھیں یہی نہیں کیا، اس نے یورپ میں مسلمانوں کی کردار کشی کے لیے ایک سوئس فرم کو ملینز آف ڈالرز دیے کہ جی یہاں پر نا آپ مسلمانوں کی ان کے امیج کو ٹارنش کریں مسلم بردرہڈ وغیرہ کا نام لے کر۔ پھر یمن میں بھی یہ جو سعودی عرب نے بمباری کی تھی، وہاں پر بھی یہ اسرائیلی مفادات کا تحفظ کر رہا تھا۔ وہاں پر تیل انرچڈ ایریاز جو تھے مکلا وغیرہ کے پاس، اور مکلا کی جو بیس تھی وہاں پر جو پورٹ تھی، سی پورٹ تھی، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سعودی عرب کو پریشرائز کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ پھر صومالیہ میں اس نے ریڈار لگایا تاکہ اسرائیل کو حوثی حملوں سے بچایا جا سکے۔ پھر صومالی لینڈ کو تسلیم کیا، جبکہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک تھا جس نے صومالی لینڈ کو تسلیم کیا تھا، وہ تھا اسرائیل، تاکہ ہارن آف افریقہ میں وہ جو باب المندب ہے اور ریڈ سی ہے اس کے اوپر نظر رکھی جا سکے۔ تو حضور قصہ مختصر یہ کہ یو اے ای نے اسرائیل کے لیے سب کچھ کیا۔ دوسری طرف سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور فلسطینی ریاست بننے تک ابراہیم ریکارڈز پر دستخط کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اسرائیل کی طرف اٹھتا ہوا یو اے ای کا ہر قدم اسے عرب اور مسلم دنیا سے دور لے جاتا گیا، اور یو اے ای اس کا ذمہ دار اپنی بجائے عرب اور مسلم دنیا کو ٹھہرانے لگا۔ پھر حالیہ ایران USA اور یہ جو اسرائیل کی جنگ ہے، اس میں یو اے ای سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ایران نے یو اے ای پر 2800 سے زیادہ میزائل اور ڈرونز داغے۔ یو اے ای نے پھر یہ تھاڈز اور پیٹریٹ سسٹمز کے ذریعے سینکڑوں بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز، ہزاروں ڈرون انٹرسیپٹ کیے۔ 13 افراد یہاں ہلاک ہوئے، 224 زخمی ہوئے۔ تو اب ایسے حالات میں یو اے ای کو یہ گلہ ہے کہ GCC نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ یو اے ای کے جو سفارتی مشیر ہیں انور گرگاش، اس نے کہا ہے جناب کہ آج خلیجی ممالک ان کی سیاسی اور فوجی پوزیشن تاریخی طور پر سب سے کمزور ہے۔ اور حضور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ کہانی یہاں رکے گی نہیں۔ یو اے ای نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ گلف اور عرب بلاک سے الگ ہو جائے گا اور ان سے الگ ہو کر اکیلے آگے بڑھے گا۔ یو اے ای کے اگلے ممکنہ اقدامات میں GCC اور عرب لیگ سے علیحدگی شامل ہوگی۔ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت کچھ بدلتا ہوا دکھائی دے گا۔ یو اے ای GCC اور عرب لیگ سے الگ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یو اے ای نے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا؟ یو اے ای کے جو انرجی منسٹر ہیں سہیل علی صاحب،
انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب ٹائمنگ ہماری بہت بہترین ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز تو آلریڈی بند ہے، اس لیے سب پہلے سے کنسٹرینڈ ہیں، یعنی کہ اس وقت مارکیٹ پر زیادہ اثر ہی نہیں پڑے گا کہ ہم پیداوار زیادہ کریں یا کم کریں، جو یہ بتاتا ہے کہ یہ فیصلہ امپلسو نہیں تھا بلکہ اس دن کا انتخاب بہت کیلکولیٹڈ تھا، بہت حساب کتاب سے اس کے بعد انہوں نے اس دن کا انتخاب کیا ہے، ایک ایسے وقت میں جب اوپیک کچھ بھی انفورس نہیں کر سکتا۔ اچھا حضور، اب یو اے ای کے خروج کے اثرات کیا ہوں گے؟ تیل کی پیداوار اور عالمی مارکیٹ جو ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اوپیک اپنا تیسرا سب سے بڑا پروڈیوسر کھو دے گا، قیمتوں کا ڈسپلن برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، باقی سب ممالک کوٹا کی پابندی کرنے میں کم دلچسپی لیں گے۔ رستاد انرجی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ انرجی ریسرچ اور بزنس انٹیلیجنس کمپنی ہے، اس کے مطابق سعودی عرب کو اب زیادہ ہیوی لفٹنگ کرنا پڑے گی، مارکیٹ ایک اہم شاک ابزاربر کھو دے گی۔ اوپیک اب ایک کریڈیبلٹی پرابلم والا کارٹل بن کر رہ جائے گا، اور اس وجہ سے عین ممکن ہے کہ اوپیک کے باقی ممالک بھی ایک ایک کر کے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اگر ایسا کرنے سے روکنا ہے تو سعودی عرب کو کوئی ایک چارم کریٹ کرنا پڑے گا، کچھ ان کو بہت بڑے انسینٹیوز دینے پڑیں گے تاکہ وہ کسی طریقے سے ان کو روک کے رکھے، کیونکہ اب جب یہ تیل کی ایک مقدار معین کریں گے کہ جناب آپ نے اس یومیہ اتنے بیرل تیل نکالنا ہے اور یو اے ای دھڑا دھڑ نکال رہا ہوگا، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی وہ قیمت مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا، اور باقی ممالک اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو ان کے پاس ڈیفیسٹ آ رہا ہے ڈالرز کا، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی اپنی تیل کی پیداوار بڑھانا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے اوپیک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یو اے ای کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ یو اے ای کی معیشت پر جناب اس کو بہت فائدہ ہوگا، وہ اپنی مکمل صلاحیت 4.8 سے 5 ملین بیرل وہ تیل نکالے گا اور اس کو استعمال کر کے زیادہ تیل بیچ سکے گا، چونکہ اس کی معیشت ڈائیورسفائیڈ ہے، اسے ہائی پرائسز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یو اے ای جو ہے وہ تو اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے حضور کہ گزشتہ اس جنگ کے بعد بہت سے لوگ یو اے ای سے پیسہ نکال کر لے گئے ہیں۔ یو اے ای کی ہوٹل انڈسٹری ٹوٹلی بند ہو رہی ہے، یو اے ای کے اندر سے انویسٹمنٹس بھاگ رہی ہیں، یو اے ای اس وقت ایک گوسٹ کنٹری دکھا رہا ہے۔ دبئی، ابو دھابی آپ جا کے دیکھیں تو لوگ وہاں پر ہو کا عالم ہے۔ تو ایسے حالات میں جب وہاں سے انویسٹمنٹ نکل رہی ہے، ایسے حالات میں اگر ان کو بھی اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے کہ تیل سستا کر دیتے ہیں تو فرق تو انہیں بھی پڑے گا، بشرطے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹرک ہے یا ان کے پاس کوئی ایسے وعدے وعید ہیں امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، مغربی بلاک کی جانب سے کہ پتر فکر نہ کر، ڈٹ کے رہ، تو آگے ہماری جنگ لڑ، اوپیک کو تباہ کر، عرب ممالک کو کھچ کے رکھ، خلیجی ممالک کی یہ جو تیل کی اجارہ داری ہے نا اس کو توڑ، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، انویسٹمنٹ ساری تیرے پاس آئے گی، بشرطے کہ کچھ ایسا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر بھی ایفیکٹ ڈیفینیٹلی پڑے گا۔ سعودی عرب کی بات کروں تو جی اس کی معیشت پہ مشکل ہوگی، اسے ویژن 2030 کے لیے اس کو مستقل $86 سے زیادہ فی بیرل کی قیمت درکار ہے، اور اب قیمتوں کو سپورٹ کرنا، ڈسپلن برقرار رکھنا، یہ اس کو بہت زیادہ مہنگا پڑے گا۔ اچھا، ایران پر اس کا کیا فرق پڑے گا؟ اگر ایران کا اس جنگ کے تناظر میں دیکھوں تو تیل کی قیمتوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتا رہا ہے ایران ابھی تک، کیونکہ اس نے اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دی، جس کی وجہ سے تیل کی مارکیٹ جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھا گیا، تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ اب اگر تیل کی مارکیٹ آزاد ہو جاتی ہے تو قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں، جس سے اس کو یہ وقتی جھٹکا جنگ کے دوران تو لگ سکتا ہے کہ جو پریشر لوگ فیل کر رہے تھے وہ فیل نہیں کریں گے، لیکن فی الحال کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، تیل وہاں سے گزر نہیں رہا، اس لیے اس کو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لانگ رن میں بھی اس کی تیل کی قیمتیں گریں گی، جس پر اس کی معیشت کا سب سے زیادہ انحصار ہے، تو اس لیے ان کے اوپر ایک ملا جلا سا اثر ہوگا۔ امریکہ، اسرائیل اور مغربی ممالک کے لیے، ان کے لیے تو بڑی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ یو اے ای اب امریکہ کے قریب ہو کر آئل مارکیٹ کو لبریٹ کرنے کی طرف جا سکتا ہے، اور یہی کوشش مغرب بہت عرصے سے کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو عربوں کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے ہاتھ میں تیل، جس کو یہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ کسی طریقے سے اس کا توڑ نکالا جائے، اور یہ اب یو اے ای کو استعمال کر کے مہرہ بنا کر یہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے۔ اس جنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ امریکہ کو لیوریج دے گا، کیونکہ جب تیل کی قیمت گر رہی ہے، ایک آزاد مارکیٹ ہو گئی ہے، تو امریکہ کے اوپر وہ پریشر نہیں رہے گا کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اگر تیل کی قیمتیں نیچے آتی ہیں تو اس سے امریکہ کو ایک لیوریج ملے گی۔ اسرائیل کے ساتھ
پہلے ہی بھائیوں والا تعلق ہے دبئی کا، ابو دھابی کا، اس میں مزید آپ کو قربت دیکھنے میں مل سکتی ہے۔ خلیجی اور عرب ممالک کے لیے اس کا کیا مطلب ہے حضور؟ یہ صرف تیل کی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب اور UAE کی رائیولری پہلے ہی خیر کھل کر سامنے آ گئی تھی، لیکن اب اس کے اثرات خلیجی ممالک پر، مشرق وسطیٰ پر، عرب دنیا پر، اس پر مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں، دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اور حضور اگر میں آپ کو سچویشن دیکھ کر بتاؤں تو مڈل ایسٹ ایران سے جنگ کے ساتھ ساتھ خود سے بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ پرانا گلف آرڈر ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پرانے ورلڈ آرڈر سے نئے ورلڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نیو گلف ورلڈ آرڈر بھی دکھائی دے گا، میں نے یہ بارہا بتایا بھی تھا۔ تو وہ حضور ایک پرانا گلف آرڈر جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا ہے، ایک نیا گلف آرڈر ان پلیس آ رہا ہے۔ سعودی عرب اب ایک ڈیمینشڈ بلاک کی قیادت کر رہا ہے۔ اب خلیجی ممالک کو تباہ کرنا امریکہ، مغرب اور اسرائیل کے لیے مزید آسان ہو جائے گا، کیونکہ خود کو بچانے کے لیے ان کے پاس تیل کی پیداوار اور قیمتوں کا ہتھیار نہیں ہوگا۔ اب عرب ممالک مزید ولنریبل ہو گئے ہیں۔ دوسرا حضور، UAE کی جو انرجی منسٹری ہے اس نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کے مطابق فیصلے کریں۔ 59 سال کی رفاقت ایک پریس سٹیٹمنٹ سے ہوا ہو گئی۔ اتنا بڑا فیصلہ، اور UAE نے سعودی عرب کو ایک ٹیکسٹ میسج نہیں کیا، ایک فون کال نہیں کی، چٹھی نہ کوئی سندیش۔ یہ کیسا دیس جہاں تم چلے گئے؟ حضور یہ خطے کی سیاست اور معیشت کو بہت کلیدی طور پر تبدیل کر دے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، یہ عرب دنیا کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اس سے امریکہ کو، مغربی دنیا کو، نیٹو کو، ان کو تیل کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں اس کا موقع ملے گا، آزاد تیل کی مارکیٹ ہو جائے گی، اور وہ جو ایک گرپ تھی عرب ممالک کی وہ ڈھیلی پڑ جائے گی۔ یہ ایک ہتھیار تھا جس کو وہ اوفینسولی تو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن ڈیفینسولی استعمال کرتے تھے کہ اس کو ڈرا کر، قیمتیں بڑھانے کی دھمکی دے کر کہ بھائی ہمارا معاملہ اس کو اس طریقے سے ہے، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، اور ایک بہت بڑی ان کے پاس ایک لیوریج تھی جو اب نہیں رہے گی۔ میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا حضور کہ دس ہیز بین میٹیکولسلی پلانڈ۔ یہ ایران کے ساتھ جنگ، یہ سارے کے سارے معاملے یہ ایسے نہیں ہو رہے، ہر چیز پلانڈ ہے، اس کی ٹائمنگ بہت کرٹیکل ہے۔ اور UAE اس وقت مغرب، امریکہ، اسرائیل کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے جو اپنے ہی گھر کو آگ لگا رہا ہے۔ UAE ایک ایسا چراغ ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ مجھے کامنٹس پہ ضرور بتائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔